बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वयस्सरली अमरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार मैं आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी या जिस बात को मैं आज फोकस करना चाहूँगी वो है कि दुनिया जो है वो मोमिन के लिए क़ैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत। और ये जो है हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए तो क़ैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। तो अब इस बात को अगर हम लोग दिमाग में रखें कि जब अगर क़ैद खाना है तो मोमिन को रिहाई कब है? मोमिन को रिहाई तभी है कि जब वो इस दुनिया से कूच करके दूसरी दुनिया में जाएगा, तभी उसकी रिहाई है। और वहाँ वो अपने हकीकी घर में अगर पहुँचा जहाँ से वो आया है तो यकीनन वो एक अच्छी जगह है और खुशी की जगह है और वो कामयाब और कामरान है। क्योंकि रिहाई मतलब यहाँ से निकलना कैसे होगा? आफ्टर डेथ होगा। अब डेथ को जो हम अपनी उर्दू ज़ुबान में कहते हैं, जैसे जिसको लफ्ज़ को हम इंतकाल बोलते हैं, जिसका मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से इस दुनिया से उस दुनिया में कूच करना, यानी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना। तो दूसरी दुनिया जो है वो इस मोमिन के लिए जो जन्नत है वो उसकी आरामगाह है, उसका हकीकी घर है। लेकिन अगर वो इस दुनिया को ही अपनी जन्नत समझ बैठा है या इस दुनिया में वो इतना मुतमईन है कि वही समझता है कि सब कुछ हासिल है, सब कुछ, सारी खुशियाँ मुझे यहाँ हैं, तो यकीनन वो खिसारे में है। उसको चाहिए कि वो अपनी तरफ नज़र सानी करे कि ये खुशियाँ अगर हलाल के और हर अहकाम पूरी करने के बाद, अल्लाह के हुक्म की पूरी तकमील करने के बाद उसे मिली हैं तो ठीक है। लेकिन अगर वो सारी खुशियाँ हैं लेकिन ना अल्लाह से कोई शनासाई है, ना उसके हुकूक़ की पायदारी है, ना फर्माबरदारी है, और उसके बाद अगर वो इस सब दौलत में है और ऐश इशरत में, तो वो बहुत बड़े खसारे में है। इसलिए बेहतर है कि वो लोग अपनी इस्लाह करें, क्योंकि इस हदीस मुबारक की रोशनी में पता चलता है कि क़ैद खाना चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी ही आसाइशें कुछ दे दी जाए, लेकिन क़ैद खाना ही होता है। तो इसलिए अगर सच्चा मोमिन है तो उसको हमेशा अपने महबूब इलाही मतलब अपने इस दुनिया से रिहाई की पड़ी होगी कि हम जाके उस दुनिया में अपने आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो, हम वहाँ हमें ये शर्फ़ हासिल हो कि हमें ऊँचे से ऊँचा मर्तबा मिले, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो, अल्लाह की मेहमान नवाजी हमें हासिल हो। तो ज़ाहिर बात है अगर ये ख्वाहिशें हैं तो हम मोमिन हैं। और अगर हम इसी दुनिया में मगन हैं, तो अगर हमें क़ैद खाना ही अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब अमाल में कहीं खोट है, अमाल में कहीं गड़बड़ है, तभी ये क़ैद खाने में ही हमारी मतलब हमें लग रहा है कि इसके बाद तो और मुश्किलें होंगी हमारे लिए, तभी हम सोच रहे हैं भैया उससे तो बेहतर है ये क़ैद खाना ही सही है। तो इस अगर हदीस को भी सामने रख के तो इंसान अपना तज़किया कर सकता है। और एक बहुत ही खूबसूरत और एक और रिवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी ने आपसे पूछा कि हम तज़किया नफ्स कैसे होता है, मतलब हम कैसे पता करें कि मतलब क्या हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, अपने मतलब ख़ुद को कैसे वो करें, एनालाइज करें। तो किसी शख्स ने पूछा तो तज़किया नफ्स के क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का ये जान लेना कि अल्लाह ताला इसके साथ होता है वो जहाँ भी है। अगर मतलब वो ये जानना चाहता है कैसे एनालाइज करें, क्या तज़किया करें, कैसे पता हो क्या है तज़किए का मीनिंग, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो बंदा ये दिमाग में उसके रहे हर वक्त कि अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है। जैसे कलाम पाक में भी बहुत जगह आया है कि अल्लाह हर बंदे की शहर से ज़्यादा क़रीब है, उसके हर अमाल, उसके हर फ़ेल अल्लाह के सामने। तो उसके दिमाग में हर वक्त उठते बैठते हर सांस में ये हो कि अल्लाह के मैं रडार में हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, वो चाहे जहाँ पे भी हो। अगर वो इस बात को दिमाग में रखता है तो जाहिर बात है वो कोई ऐसे काम कर ही नहीं सकता जो अल्लाह की, जिसमें खुशनुदी ना हो, जिसमें अल्लाह की नाराज़गी हो या अल्लाह का गज़ब का शिकार होने का शक हो, तो वह ऐसे काम करेगा ही नहीं। तो इसलिए यही है कि अगर क़ैद खाना, जब इस हदीस की रोशनी में आप अपने आप को देखें कि अगर क़ैद खाना है तो ज़ाहिर बात है इसकी रिहाई, जो लोग इसकी रिहाई चाहते हैं, यहाँ से निकल के जाना चाहते हैं,
اور اللہ کی رضا میں راضی ہیں وہی لوگ نیک ہیں، وہ لوگ اللہ کے اچھے بندوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ یہاں پہ بھی اس دنیا میں بھی اللہ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے مسئلے مسائل ہوں، مشکلات ہوں، الجھنیں ہوں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کے ہی لیے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کو وہ ساری سہولتیں، وہ ساری خوشیاں یا نہ نصیب ہوں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات کے شوق رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ان کو دل میں جذبہ ہے، اور اس کی خوشی سے ملاقات کا جذبہ بھی، اور کہیں یہ کہ ہم کچھ غلط نہ کر دیں کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے ہمارا رب، تو یہ دونوں فیلنگز ان میں ہے، تو اس لیے وہ سچے مومن ہیں، کیونکہ وہ، اور ہماری عقل جو ہے وہ ایک حد تک ہی دیکھ سکتی ہے، ہماری سوچ ایک حد تک ہی ہے بھئی، اس سے زیادہ جو ہمیں اللہ نے جتنا علم دیا۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت ایک قول ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ عقل جو ہے قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اور قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جسد میں زبان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ مطلب بیونڈ دا ڈیتھ کیا ہے وہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لیے حق تو یہی ہے، کیونکہ ایز اے انسان ہم یہ جانتے ہیں کہ اب ہم کیا ہوگا آفٹر ڈیتھ، کیا مرحلے ہوں گے، تو وہ سلیبس ہمارے پاس موجود ہے کلام پاک، ہمارے سارے ہسٹری ہے، ساری ہسٹری کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، حیات مبارکہ ہے، ان کی سنتیں ہیں، تو ہمیں آفٹر ڈیتھ کا بھی سلیبس ہم کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، وہاں کوئی نیا سلیبس نہیں دیا جائے گا، موت کے بعد کیا ہونا ہے کیا نہیں ہوگا، وہ سب باتیں بھی کلام پاک میں اللہ پاک نے انکلوڈ کی ہوئی ہیں، شامل کی ہوئی ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر اس باتوں کو سمجھ لیں کہ بھائی اس دنیا میں مطلب انسان کی غفلتیں، کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، مجھے بہت ہی اپیلنگ یہ بات لگی، کہ انسان بہت بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، اس میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ لے لوں گا، بہت بڑے بڑے منصوبے ہوتے، لیکن اس منصوبوں میں وہ اپنی موت کو نہیں ڈالتا، یا موت کو امیجن نہیں کر سکتا کہ میں نہ ہوں، یہ مطلب یہ کتنا کمزور اس کا منصوبہ ہے، جس کا اس کو بالکل علم نہیں ہے کہ کسی بھی وقت، جس وقت وہ منصوبہ بنا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسی وقت اس پہ موت آ جائے، اس کا موت کا وقت ہو، لیکن اسے یہ نہیں پتا، اور اس کے پورے پلان میں کہیں موت کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی کہ جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، ہم اس سے منہ چھپاتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، کہ موت کو ہم یاد نہیں کرنا چاہتے، مطلب زندگی کو تو یاد کرتے ہیں لیکن موت کو نہیں یاد کرتے۔ تو یہ ایک بڑی نادانی اور بچکانی حرکتیں ہیں، کہ جو آیا ہے وہ جائے گا بھی، یقیناً جو آیا ہے اس دنیا میں اس کو واپس بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو اسی طرح سے، اور اس سے ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ میں پہلے بھی اپنے لیکچرز میں کہہ چکی ہوں کہ مایوسی جو ہے وہ انسان کا زیب نہیں دیتی۔ جو اگر آدم علیہ السلام کی اولادوں میں ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں اور ہم رحمان کی لائن میں کھڑے ہیں، تو ہم کو مایوسی زیب نہیں دیتی، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے، کہ ظاہر بات ہے شیطان کو زیب دیتی ہے، اور یہ کسی ایک انسان کو زیب نہیں دیتی کہ آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، کیونکہ ہمیں مایوسی ہے ہی نہیں، مومن کے لیے تو مایوسی بھی نہیں ہے، اسے تو مایوس ہونا ہی نہیں ہے، اسے تو اللہ سے ہر حال میں امید رکھنی ہے کہ کبھی بھی وہ کہیں پہ بھی ہو، چاہے وہ اس کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ مجھے ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے ریڈار میں ہوں، مجھ پہ مطلب میں جہاں پہ بھی ہوں وہ مجھے سن رہا ہے، میری جو بھی دعائیں ہیں وہ بھی اس سے سن رہا ہوں، مطلب ساری جو اللہ ہے وہ اس کو سن رہا ہے، اس کے جواب اس کو دے رہا ہے، اور اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے، کیونکہ ہمارا کوئی بھی عمل، ہمارا کوئی بھی فعل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے جسم کے اوپر بھی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو اگر یہ باتیں اگر ہم دھیان میں رکھیں گے تو بہت سی مشکلوں سے، پریشانیوں سے بچیں گے، اور یہ مان کے رکھیں کہ حقیقی غیر تو ہمارا یہ ہے نہیں، ہم تو ایک خانے میں ایک مومن کی جو ہے، اور ہمارے پیارے نبی کا قول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے تو وہ ہماری زندگی کا جز ہے، حاصل ہے، تو انہوں نے اگر یہ بات کہی اور ان کی اس سنتوں میں ہم عمل کرتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ تو رہائی تو مومن کے لیے آزادی ہے، اور آزادی تو خوشی کا باعث ہوتی ہے، اور ہمیں اس بات کو بہت اچھے سے اپنے آپ کو بھی مطلب سمجھنا، اور اس کو آپ اور تفصیل سے کلام پاک کی روم میں جائیے، اس میں سمجھیے، اس کی روشنی میں سمجھیے، اور جو بات کا جو سلیبس ہے، آفٹر ڈیتھ کا جو سلیبس
ہے وہ بھی قرآن مجید میں انکلوڈ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعد میں کیسے کیسے معاملات ہوں گے، کیا ہوں گے۔ اگر یہ باتیں آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کی بہت سی پریشانیاں اور بہت سی مشکلیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، کیونکہ اس دنیا میں ایسے ہی رہیے کہ کیا معلوم کس دن آپ کی رہائی کا پروانہ آ جائے، یا آپ کو رہائی کا ایک وہ نوٹس ہو کہ آج آپ رہا ہو گئے، یعنی آپ کی موت آ گئی تو وہ رہائی ہے۔ تو اس وقت کے لیے بھی آپ نے کچھ تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو رہائی تو مومن کے لیے بہت اچھی چیز ہے اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو اس بات کو اگر آپ سمجھیں گے اور اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، اور یہ کہ جو بھی بات ہے اب انشاءاللہ میں جلد سے جلد کوشش کروں گی کہ آپ کو کلام پاک کی جو تفسیر جو میرے پاس ہے، جو میں نے پڑھی ہے اور مجھے بہت اس سے انسیت ہے کہ بہت آسان ہے، جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے گی بہت آسان الفاظوں میں انشاءاللہ اس کو آپ کو سناؤں گی اور پڑھ کے بتاؤں گی کہ اس سے جڑیے اور سمجھیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا نایاب تحفہ دیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہ عمل کریے، ان کو اپنی زندگی کا سنگ بنیاد بنائیے، تو دیکھیے آپ کی زندگی خوشیوں سے اور سکون سے بھری ہوئی ہوگی، اس میں کوئی بھی الجھنیں نہیں ہوں گی۔ اگر ان باتوں کو آپ سمجھیں گے اور اپنے ارد گرد بھی ان باتوں کو پھیلائیں گے، ان کا چرچا کریں گے، اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے، تو یقیناً آپ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ اور اگر آپ سن کے بھی آنکھیں بند کرتے ہیں، کان بند کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے آپ لوگ کون ہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں بار بار، جس بات میں بیٹھ کے جس اللہ کی محفلیں ہوں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس میں بیٹھ کے سکون ملتا ہے۔ اگر ان میں بیٹھ کے آپ کو سکون ملتا ہے جہاں ذکر ہو اللہ کا، جہاں کلام ہو، تو آپ اچھی محفلوں میں بیٹھ کے اگر سکون مل رہا ہے تو یقیناً آپ اچھے نیک بندے، اور اگر بری محفلوں میں بیٹھ کے آپ کو مزہ آ رہا ہے تب بھی یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرف اور کس لائن میں کھڑے ہوئے۔ تو وقت رہتے اصلاح کر لیجئے اپنی، اور اپنے بچوں کو بھی ہدایت دیجئے، اور خوش اور خرم رہیے، اپنے نیک اور حلال کا بھی دھیان رکھیے، اور اپنے جو بھی احکام اللہ نے بتائے اس کو اپنی زندگی میں اتاریے، اور اپنے زیادہ سے زیادہ اچھی باتوں کو، اچھی چیزوں کو شیئر کریے آپس میں بھی، جنہیں نہیں پتہ ہے انہیں بھی بتائیے، اور جو بری باتیں ہیں ان سے درگزر کریے، ان سے بچیے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو نیک راستے پہ اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر جن سے تو راضی ہے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، دین پہ ہو۔ یہی ہم سب کے لیے دعائیں ہیں، سب کے لیے، اور اللہ پاک سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوشیاں دے، سکون دے، صحت دے اور علم کی دولت دے، کیونکہ اللہ نے جو سب سے پہلے ہم لوگوں سے کہا کہ اقرا پڑھو، تو اللہ پاک ہر مسلمان کو علم کی دولت دے، اور دین اور دنیا دونوں کو سمجھنے کی قوت دے، اور ہم اسی طرح زندگی گزاریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اور اس وقت پھر میں آپ سے ایک بار اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کی میزبان شائستہ سعید، اللہ حافظ۔